अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। आज हम बहुत एक अच्छा दिलचस्प मौजू ज़ेरे बहस लाने वाले हैं जिसका नाम है कोस्टल टूरिज्म। हम जानते हैं कि सयाहत टूरिज्म दुनिया भर में एक बड़ा अच्छा तरीका है रेवेन्यू के सोर्स का, कि जिस तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें और अपने लोकल मुल्क को और लोकल एरियाज को, लोकल लोगों को तरक्की का मौका दे सकें। लेकिन पाकिस्तान में कोस्टल टूरिज्म का क्या हाल है ये हम सब बखूबी जानते हैं। 1100 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है हमारे पास सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन सैडली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हम वेक अप पाकिस्तान के थ्रू इस इशू को उठाएंगे, अरबाब इक़्तिदार के कानों तक पहुँचाएंगे और यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। हमारी नीयत साफ है, आप हमारा साथ दीजिए। लेट्स वेक अप पाकिस्तान, इम्प्रूव आवर कंट्री। मेरे साथ बड़े बेहतरीन इस वक्त पैनल मौजूद है। मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर नुज़रत खान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप CEO ब्लू नेट की हैं, साथ साथ आप इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की साबिक DG भी रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर नुज़रत, आप हमेशा टाइम देती हैं, हम बेहद मशकूर हैं आपके, और आपके बिना वैसे ही प्रोग्राम हमारा थोड़ा सूना सूना लगता है। वेलकम। आपको लगता है ऐसा जैसा हमें लगता है डॉक्टर नुज़रत? मैं भी बहुत मिस करती हूँ and I really always आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। अच्छा, हमारे साथ और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम शाह जिलानी साहब, आप ग्रुप हेड ड्रीम सर्विसेज एंड कोलैबोरेशन, साथ साथ आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से है और भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिनानी वेलफेयर एसोसिएशन जिसमें आप काम करते हैं। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपके बेहद मशकूर शुक्रगुजार आप आए हमारे शो पे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं स्टूडियो में, सैयद अजहर जमील साहब। आप माशाल्लाह से शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ आप कॉर्पोरेट लाइसेंस मैनेजर हैं कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कराची, कोथम। थैंक यू सो वेरी मच अजहर साहब, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। रियली ऑब्लाइज्ड टू हैव यू ऑन द शो। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी फ़ोन पर रब्ता करें। बलूचिस्तान की तर्जुमान फरा अजीम साहब हमें ज्वाइन करेंगी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब वाला मुस्तनसर जाकिर साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान होटल्स एसोसिएशन हैं। थैंक यू सो वेरी मच मुस्तनसर साहब, आप आए। हाशू ग्रुप के भी आप CEO हैं, यकीनन बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। कोस्टल टूरिज्म के लिए डॉक्टर नुज़रत एक इकोसिस्टम चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम किस तरह डेवलप करेंगे ये इकोसिस्टम आपकी नज़र में, क्योंकि आप माशाल्लाह से ब्लू इकोनॉमी और कोस्टल बेल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, इस पार्ट को दुनिया के इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम कर रही है आपकी कंपनी। तो टेल मी, आपके पास क्या प्लान है? कि जी मेरे पास प्लान ये है जो आज हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को ये बता सकें कि हमारे पास एसेट्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ऐसा क्या किया जाए जिसके साथ कोस्टल टूरिज़म को या टूरिज़म इन जनरल पाकिस्तान को इम्प्रूव किया जाए। और टूरिज़म इसलिए नहीं इम्प्रूव किया जाए कि वो लोगों की कोई तफरीह का ज़रिया हो, बल्कि जो कोस्टल कम्युनिटी है उसकी कोई लाइवलीहुड की भी बात की जाए, ताकि उनकी कोई कोस्टल कम्युनिटी को इस तरह इसमें इन्वॉल्व किया जाए एग्जैक्टली कि उनकी जो माशी बहाली है या उनका रोज़गार है उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे मुल्कों की इकानमी जो है वो बेस्ड ही टूरिज़म पे करती है। श्रीलंका की मोस्टली इकानमी जो थी एट टाइम वो बेस करती थी टोटली ऑन टूरिज़म। इसी तरह जो ट्रांजिट कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर आप ले लें या दुबई इज़ गेटिंग, उनका जो मेन इकानमी जो है वो ट्रांजिट एंड टूरिस्ट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो टूरिज़म है उसको हमने शायद एज ए बिज़नेस वेंचर देखा नहीं है। और अभी जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया था पाइमेक का, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, पहली दफ़ा ओशन को एज ए बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखा। और जब वो बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखे गए तो उसमें बहुत सारे टेक होम्स निकले जो आज हम बैठे हैं और हम एक टूरिज़म की बात करें। अगेन इज़ अ बिज़नेस वेंचर फॉर पाकिस्तान, इज़ अ बिज़नेस वेंचर फॉर कोस्टल कम्युनिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप और आपकी कंपनी जो मेहनत कर रही है, कुछ वर्ल्ड बैंक से भी आपकी कुछ बात चल रही थी, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है कोस्टल डेवलपमेंट का वर्ल्ड बैंक का डॉक्टर नुज़रत? देखिए, वर्ल्ड बैंक है और दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर से वर्ल्ड बैंक, वो बहुत फोकस्ड है ब्लू इकानमी डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और यही एक इनिशिएटिव है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो गैप्स हैं पॉलिसीज़ में, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा मिसिंग डोमेन्स क्या है। तो मेरा काम उसमें यह है कि मैं गैप एनालिसिस करूं
اور میں بتاؤں کہ اس میں یہ گیپس ہیں, یہ پالیسی امپروو ہو سکتی ہے, یہ اسٹریٹجک پلاننگ ہو سکتی ہے, اور وہ کام ہمارے سب سے بڑا گیپ کس چیز کا ہے ڈاکٹر نصرت؟ میرا خیال ہے ہمارے یہ اور بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے. سب سے پہلی چیز, دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بہت ضروری ہے. آپ کی فائنینشیل جو ڈیوریبلٹی ہوتی ہے, افورڈیبلٹی ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہے. پلس جو انفراسٹرکچر ہے کسی بھی بزنس کو فلرش کرنے کے لیے, اب وہ انفراسٹرکچر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے ہوٹل ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی ایٹنگ پلیسز ہو سکتے ہیں, روڈ ہو سکتا ہے, کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. اگر یہ سب چیزیں پلیس ہو جائیں تو بہت حد تک ہم ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک چیز سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں ڈاکٹر نصرت کہ ہم زمین پہ اپنی ٹورزم کے جو اسپاٹس ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں. ہم سمندر ساحل سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ اگر کراچی کے ہم صرف 3, 4, 5, 6 کلومیٹر کی جو شہر میں ساحلی پٹی ہے اسی کا حال دیکھ لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نیتوں کا کچھ فقدان ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, شامل کریں گے. خرم شاہ صاحب, آپ یقیناً ایک ٹورسٹ اسپاٹ چلاتے ہیں, آپ کے یہاں ڈریم ورلڈ از ویری فیمس آف کورس, کافی پرانا کلب بھی ہے کراچی میں. اور اس وقت آپ کی نظر میں ٹورزم اور اس کا جو ایکو سسٹم ہے کوسٹل ٹورزم کا, اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا غلط کر رہے ہیں ہم؟ کیوں نیتیں ہمیں صاف نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو مین ایشو آ رہا ہے وہ بیسکس, آپ کی بات بالکل کہ ہمارے یہاں کوئی ولنگ نہیں ہے یا نیت نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ خود بتاتے, خود میں اپنی بات کروں کہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ کریں, ہم اچھے ڈیولپ کنٹریز کی طرح جو ہے اپنا شمار کرائیں. کیونکہ لیکن ڈریم ورلڈ کی جہاں تک بات ہے, الحمدللہ وہ ایک بڑا پیٹریوٹک پاکستان کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ بڑا اس کے سنسیئرٹی ایک ایسوسیشن چلی آ رہی ہے سنس لاسٹ 25 ایئرس, اور اٹس ون آف اٹس کائنڈ الحمدللہ ان پاکستان, ناٹ ان کراچی, آل ان پاکستان. اور اب ٹورزمس کے حوالے سے میں ڈریم ورلڈ گیا بھی ہوں, تو چلیں ایک واٹر پارک ہے, تو کیوں نہ واٹر پارک کوئی ساحل سمندر پہ ہو, بیچ پر ہو, تاکہ ایک تو لوگ انجوائے بھی کر سکیں اور سامنے سمندر کا بھی مزہ لے سکیں. لیکن سائڈلی اب ڈریم ورلڈ تھوڑا سا ہم نے واٹر پارک نہیں, وہاں پہ ہم نے ریکریشن ایکٹیویٹیز, انڈور گیمز, گو کارٹ, ڈیزرٹ سفاری, مطلب الحمدللہ سینتھیٹک آئس اسکیٹنگ, بالنگ ایلیز, سب مطلب بہت کچھ ہے, مور دین دیٹ. مطلب وی ہیو 225 ساحل سمندر ایک بنا دینا. لیکن الحمدللہ آپ نے جو کہا کہ ہم نے کہا یہ بھی شاید اللہ کے فضل و کرم سے, مطلب کووڈ میں تو پوری دنیا میں ایک بڑا اسلم تھا, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہم لوگوں پہ رہا کہ ہم نے اسی دوران جو ہے منوڑا بیچ پہ ریئل بنا, ہم نے ایک آرٹیفیشل سی, تو ہماری ڈریم ورلڈ بھی بڑی پرانی مشہور ہے ویو پول آرٹیفیشل سی, لیکن ہم نے ریئل ڈیسٹینیشن ایک برانڈ بائی جو ہے ڈریم ورلڈ ڈیسٹینیشنز ہوٹل بائی اپنے منوڑا بیچ, الحمدللہ آئی تھنک لاسٹ 2 ایئرز وہ اوپننگ ہو چکی ہے. اور یہ ہمارا جو ہے ایک میرے خیال میں اپنا انیشیٹو ہے کہ ہم نے جو ہے بلو ٹورزم کو پروموٹ کے لیے, کہ جب ہم گئے تو کوئی کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ایسا نہیں تھا, کہ ہم جب گئے تو ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ ٹورزم میں تو اتنی اسپیس ہے بلو ٹورزم میں کہ مطلب اگر اس کوسٹل بیلٹ پہ آپ کراچی سے لے کے گوادر تک چلے جائیں تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں, ہم ایک ہی ہیں. اور ہمارے جیسے میرے خیال میں اگر شاید 100 لوگ اور بھی آ جائیں کمپٹیٹر, تب بھی پرابلم نہیں ہوگا. یہ جگہ اتنی بھر سکتی ہے, اور وہاں پہ سب سے بڑی ایک اور اپرچونیٹی آئے گی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو جاب لیس ہیں, وہاں ایک اچھا مطلب ایک نا بڑی اچھی سوسائٹی کریٹ ہو سکتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے, جو ہم بیکورڈ طریقے سے لوگوں کو رکھ رہے ہیں یا معیار, یا ایک میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لوگ تھوڑے سیکیورٹیز ایشوز, لیکن میں وہاں بھی ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک کا نا سافٹ امیج ہمیں دکھانا ہے. ہمارا ملک اتنا خراب نہیں ہے. باہر وہ جو لوگ میرے کزنز امریکہ سے, یار وہ سنا ہمارے یہاں وہ ٹائر پڑتا ہے کہتے ہیں بوم پھٹ گیا, تو ایسا نہیں ہے. باہر بہت سے ملکوں میں فرانس آپ جائیں FIRs نہیں کٹ رہی ہوتی ہیں, وہ الگ ایشو ڈیبیٹس ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے نا بہت پوٹینشیل ہے. بلو ٹورزم میں تو گیپ ہی گیپ ہے. بات میں ڈاکٹر نصرت کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. پلیز شیور پلیز. دیکھیں, جو آپ کہتے ہیں اور خاص طور پہ جو آپ کو یہاں ہم نے مدعو بھی کیا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ یو ہیو اے ویری سکسیس اسٹوری فار ڈیولپنگ سم ویری انٹرسٹنگ ٹورزم ان پاکستان. تو آپ سے ہم یہ میسج چاہتے ہیں کہ ایسا کیا آپ کے پاس ہے جو لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اور اس بزنس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے. میم دیکھیں, بلو ٹورزم جو ہے نا, آپ انٹرنیشنلی, کیونکہ اصل ہمارا کانسیپٹ یہ, ہم اس میں ہماری دیکھیں مطلب بزنس مطلب کاروبار تو سارے ہی کر رہے ہیں, ہر کسی کی مطلب دنیا میں آئے, روزگار کہیں, کمانے کا ذریعہ کہیں, لیکن ہماری ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ ہم پاکستان کا ایک اچھا امیج دکھائیں, پاکستان میں جو چیزیں ہیں. اور میں کہوں گا کووڈ کی وجہ سے میری بات رہ گئی تھی کہ کووڈ میں لوگ ہم اس سے پہلے سب باہر سنگاپور, باکو, مالدیز, موریشیس ادھر ادھر جا رہے تھے, مطلب جس کے جو جتنا بجٹ ہوتا تھا, سنگاپور وٹ ایور جہاں جا رہا ہو, فرانس, مطلب آسٹریلیا. اور لیکن کووڈ میں جب پاکستان کے اندر لوگ گھومے نا, تو میں سچ کہوں اس سے پہلے پاکستان ایکسپلور کسی نے نہیں کیا.
اور ہم لوگوں نے اس دوران کولیبریشنز میں, چاہے ہم نے FWO کے ساتھ, پھر ہماری پاکستان نیوی کے ساتھ, ہماری مرین اکیڈمی جتنی ہیں ان لوگوں سے ہم نے کانٹریکٹس کیے ہیں. پھر آپ نے ایک بوٹ لی ہوئی تھی پاکستان بوٹ ریلی, ان کو بھی ہم نے پروموٹ ان کے ساتھ جب انہوں نے وینچر کیا تھا ان کو بھی ہم اس میں سپورٹ, اور ہم نے جو ہم سے مطلب بیسٹ ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ سپورٹ کر سکتے تھے ان کے ساتھ کیا اور اپریشیٹ کیا, اور وہ ابھی ہمارے ساتھ ان کی کولیبریشنز ہیں. تو لیکن یہ مل کے جو اگر آپ کہیں تو انڈیویجلی بیسکس پہ ہو رہے ہیں, کہ جیسے آپ کے ہمارے اپنے جو ریلیشنز ہیں یا آپ کی ہماری جتنے ریسورسز ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں. جب تک گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرے گی, کیا کرے گورنمنٹ سب سے پہلے, آپ جو سیکورٹی کی بات کریں تو گورنمنٹ ایکچولی دینا, اور سیکورٹی کی وجہ سے ضرورت نہیں, جب آپ وہیں کے لوگوں کو ساتھ لے لیں گے. دیکھیں ایشو کیا آتا ہے کہ آپ کی جگہ ہو اس پہ کوئی اور آگے کام کرنے لگ جائے, آپ کہیں میرے حال تو ویسے ہی ہیں, آپ انہیں کیوں نہیں ساتھ رکھیں, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے چلیں, سب کو راضی کریں, کنسنسس کریٹ کریں اور پالیسی میکنگ بہتر کریں. آپ دیکھیں جو ہماری پورٹ آ رہی ہے, پورٹ کا پورا ایک پٹی پہ جا رہی ہے, ہر طرح کے لوگ مطلب ایک کاسٹ رہ رہی ہے, مطلب ان کے مطلب خاندانی زمینیں چلی آ رہی ہیں پاکستان میں, تو آپ انہیں اون کریں, بولیں بھائی آپ مالک ہو, آپ کی جگہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گفتگو میں شامل کریں گے مستنصر ذاکر صاحب کو. مستنصر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے چیئرمین ہیں پاکستان ہوٹلز ایسوسی ایشن کے, اور جو سمجھیے کہ ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان وہ آپ ہی کے ایسوسی ایشن کسی نہ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں, اور آپ کو بہت بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس وقت بزنس کی سچویشن کیا ہے, کتنے ٹورسٹ آتے ہیں, کس بنیاد پہ آتے ہیں, کس طرح جگہ جانا چاہتے ہیں, کون سی ان کے لیے اٹریکشنز ہیں. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ واٹ آر دوز اٹریکشنز, کیوں آ رہے ہیں, اگر ڈکلائن ہو رہے ہیں تو کیوں ڈکلائن ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں تو کیوں بڑھ رہے ہیں, کس طرح بڑھانا چاہیے. لیکن پہلے مجھے بریک کا کہہ دیا گیا ہے کان میں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈاکٹر مستنصر ذاکر صاحب سے جواب لیں گے, چیئرمین پاکستان ہوٹلز ایسوسی ایشن, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. اور امپورٹنٹ سوال مسٹر مستنصر ذاکر صاحب سے, چیئرمین پاکستان ہوٹلز ایسوسی ایشن. مستنصر صاحب بتائیے, پاکستان میں ٹورزم بڑھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, وجوہات کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سوال کا جواب تو بہت ہی آسان ہے کہ پاکستان میں ٹورزم تو ہو ہی نہیں رہا. جو لوگ آ رہے ہیں وہ مجبوری میں آ رہے ہیں پاکستان. کوئی بھی پاکستان کو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ وزٹ نہیں کر رہا, اس لیے کہ جو بیسک ٹورزم کے جو لوازمات ہیں وہ ہم پرووائڈ ہی نہیں کر رہے. انفراسٹرکچر تو ایک چھوٹی سی ایک ایلیمنٹ ہے, اور میں لا اینڈ آرڈر کو بھی لیتا ہوں, سچویشن کو, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, اور وہ ایک انوائرمنٹ دینا ٹورزم کو جو کہ ایک انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے ایکسیپٹیبل ہے. ہم بہت پیچھے ہیں کمپیئرنگ ٹو آور ریجن, اس لیے کہ کبھی بھی ہم نے ٹورزم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور شاید یہ ہمارے ایجنڈے کا سب سے آخری پوائنٹ ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بجا فرمایا کہ ٹورزم بہت ساری جو کنٹری ہیں ان کی اکانومی ٹورزم پہ ہی چل رہی ہے. پاکستان کو اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس جو ٹورزم کی جو لوازمات پوری کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں. چاہے آپ ناردرن ایریا کی گلیشیئر لے لیں یا اس طرف بلوچستان اور سندھ کی طرف آپ صحرا لے لیں, تو کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کنٹری کے پاس تمام کی تمام چیزیں موجود ہوں جو پاکستان اون نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی ٹورزم جو اون کرتے ہیں وہ شاید ٹورزم کو سمجھنا نہیں چاہتے, یا وہ شاید ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. دیکھیے دنیا کافی بدل رہی ہے اور ہمیں پاکستان کو دنیا کے حساب سے بدلنا پڑے گا. بہت سارے ایسے کنٹری میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں وہ ٹورزم کو ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود نہیں تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے اپنے شولڈر سے وہ چیز اتار کے پبلک کو دینا شروع کر دی کہ آپ اون کریں. اور جب آپ اپنی وہ چیز پبلک کو دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں ایک بزنس ایلیمنٹ آتا ہے, اور جب بزنس اور کمرشل ایلیمنٹ آتا ہے تو چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم ناردرن ایریا کی بات کرتے ہیں اور حسین وادیوں کی بات کرتے ہیں, جنگلات کی بات کرتے ہیں, ہم سندھ اور بلوچستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آپ نے کہا کہ مورلیس 800 سے لے کے 1000 کلومیٹر کی پوری آپ کے پاس کوسٹل لائن موجود ہے, اور میرے خیال سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کی جوانی کے دنوں میں 70s میں آئی ہرڈ کہ بہت سارے ٹورسٹ آتے تھے سرفنگ کرنے کے لیے ہماری بیچز کی خاطر, اب تو بالکل زیرو ہو چکا ہے نمبر. جی اب وہ پھر بہت ساری وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے, اس لیے کہ نہ وہاں پہ روڈ ہے, نہ وہاں پہ کوئی اسٹے کرنے کے یا کوئی وہاں پہ اکوموڈیشن کی چیزیں ہیں.
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کوسٹل ہائی وے بنی ہے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے گوادر کے لیے. 700 کلومیٹرز کی اراؤنڈ یہ کوسٹل ہائی وے ہے. وہاں پہ کوئی سنگل ریسٹ روم نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایسا اسپاٹ نہیں ہے کہ جہاں اگر کوئی فیملی ٹریول کر رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رسپیکٹیبل واش روم موجود ہوں. ٹھیک ہے جی, نہ کوئی ایمرجنسی کیٹر کرنے کی کوئی ریکوائرمنٹ موجود ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے, کراچی کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم لاہور کی بات کرتے ہیں. کراچی اٹ سیلف ایک اتنا بڑا فیڈ کرتا ہے ٹورزم پوائنٹ سے, جو کہ اسٹارو ہے, میں کہتا ہوں بھوکا ہے. 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے. وہ اگر لاہور نکلتا ہے تو اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ اسپینڈ کرنی پڑتی ہے, اور پھر لاہور سے آگے ناردرن ایریا. آپ کی بالکل ساتھ آپ کی کوسٹل لائن موجود ہے کراچی والوں کے لیے. آپ نے اس کو اسٹارو کیا ہوا ہے. آپ اس کے لیے انٹرٹین کریں. آپ کا ہوگا کیا, کراچی کے پاس جو پوٹینشیل ہے اسپینڈ کرنے کے لیے, جو ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے لیے, وہ آپ انکیش ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ وہ انکیش کرتے ہیں تو سندھ کا جو یہ کوسٹل لائن کا ایریا ہے اور جو بلوچستان کا کوسٹل لائن کا ہے, وہاں پہ پاورٹی ایلیویشن پہ کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا وہ گوادر کے ایک روڈ کی. میرا تو آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ ہمارے گروپ کا ایک ہوٹل ہے جو ہم نے 2006 میں بنایا تھا, اور آج ان تک ہم اس کو لاس میں چلا رہے ہیں. 5 اسٹار ہوٹل بنایا ہوا ہے ہم نے, اور میرے خیال سے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جب ہم نے اس میں کوئی 1 روپیہ ارن کیا ہو. پاکستان کی محبت میں بنایا. 17 سالوں سے آپ اپنا گوادر کا ہوٹل خسارے میں چلا رہے ہیں, چل رہا ہے محبت پاکستان میں. محبت پاکستان میں چل رہا ہے, اور میرے خیال سے بھی یہ محبت کو زیادہ عرصے قائم نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو لیکن لیٹ می پٹ دس کویسچن ان فرنٹ آف حفیظ جمالی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, سیکرٹری ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے اور فوکل پرسن ہے فیڈرل گورنمنٹ منسٹریز. تھینک یو سو ویری مچ جمالی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت مشکور, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سوال یہ ہے سر, انفراسٹرکچر جس طریقے سے ابھی آپ نے گفتگو سنی مستنصر ذاکر صاحب کی, چیئرمین پاکستان ہوٹل ایسوسی ایشن, کہ جو پی سی چل رہا ہے آپ کا گوادر میں, وہ پچھلے 17 سال سے لاس میں چل رہا ہے. ہم جانتے ہیں بہت افسوسناک انسیڈنٹس بھی بیچ میں ہوئے ہیں وہاں پر, لیکن سیکیورٹی کے ایشوز, ٹورزم کو پروموٹ کرنا. بلوچستان کی کوسٹل لائن اتنی خوبصورت ہے کہ جو ایک بار دیکھیے اس سے پیار میں پڑ جاتا ہے, پر سیڈلی کراچی سے آپ جب جانا چاہتے ہیں پسنی گوادر کی طرف اور ماڑا کی طرف, تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ ہب اور وندر کے بعد تو کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں ملتا. سر انفراسٹرکچر, اکوموڈیشن کا, کھانے کی جگہیں, واش رومز, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, وہ دن کب آئے گا سر جمالی صاحب؟ Thank you. I have been invited both as a sort of researcher and scholar and anthropologist, and of course as a civil servant. I'm not here to give the position of the government of Balochistan, because for that we have the Secretary of Culture and Tourism Department as well as the Secretary of Information Department. تو وہ آپ کو جو ہے نا, جو گورنمنٹ کا جو آفیشیل ویو پوائنٹ ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا صرف پرسنل ویو دے سکتا ہوں ٹورزم کے ایشو. پلیز ڈو. اس حوالے سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ہاں کوسٹل ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے وہ انڈر ایکسپلائٹڈ ہے اور انڈر ایکسپلورڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو ہمارے ہاں جو ہے اس کی اپروپریٹ مارکیٹنگ جو ہے اس طریقے سے نہیں کی جاتی. دوسرا, ہمارے لوگوں کا جو ہمارے لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں اس کے حوالے سے, وہ بھی اتنے یعنی ٹورسٹ فرینڈلی نہیں رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے بلوچستان کے بارے میں پوچھیں تو بلوچستان سے مراد عام طور پر کوئٹہ یا زیارت لیا جاتا ہے, نہ کہ لسبیلا ڈسٹرکٹ جو کراچی کے پاس ہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ جی وین وی ٹاک آف بلوچستان, we don't just mean Quetta, the capital, or Ziyarat, but there are all these other beautiful places, that are, within reach and, within the access of the population. ایک یہ چیز ہے. دوسرا جو اس کا ایک اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے پچھلے کافی عرصے سے حالات جو تھے وہ اتنے تسلی بخش نہیں رہے تھے.
جس کی وجہ سے وہاں پر بزنس جو ہے, چاہے وہ ٹورسٹ بزنس ہوتا ہے, چاہے وہ کسی اور طرح کا بزنس ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں ہو پایا. اس حوالے سے دیکھیں, صرف ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی جو ہمارے دوست فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں جو کوسٹل ایریا کیا وہاں صرف گورنمنٹ فیسلٹیز بناتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. وہاں پہ پیٹرول پمپ کے گورنمنٹ لگا, ایسا نہیں ہے. تو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کوسٹل ایریا پر گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے خرچے سے کوئی 7 جو ہے ڈفرینٹ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور وہاں پہ وہ انوائرمنٹل فرینڈلی اور ایکولوجیکل فرینڈلی جو ہے ریسٹ ہاؤسز اور ریسٹ اسٹاپس جو ہے نا ڈیولپ کر رہے ہیں. رائٹ جمالی صاحب, وی ول کم بیک ٹو یو. آئی تھنک دیر سم ٹیکنیکل ڈسٹربنس ایز ویل جس کو ہم ریموو کرنا چاہیں گے. ڈسکشن میں شامل کروں گا سید اظہر جمیل صاحب کو. اظہر صاحب, آپ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, دنیا بھر میں آپ گھومے ہیں. کوسٹل ٹورزم کے حوالے سے ہمیں دنیا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ سری لنکا جیسا ملک جو تھوڑا وقت پہلے ڈیفالٹ ہو گیا تھا, اب وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے کچھ دوست جو ہیں وہ تھوڑے دنوں پہلے سری لنکا جا رہے تھے. میں نے کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ وہاں پر بیچ بڑی خوبصورت ہے, آئیلینڈز بڑے خوبصورت ہیں, ہمیں جانا ہے وہاں پہ 4-5 دن وہاں پہ بیٹھنا ہے سمندر کنارے اور پھر ہم واپس آئیں گے. تو میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر وہ سری لنکا جیسا ملک اپنے کوسٹل ٹورزم میں پیسے کما سکتا ہے, سیاحت کو وہاں فروغ دے سکتا ہے, ہم میں کون سا عیب ہے؟ سید جمیل صاحب. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں نیوز ون کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس ایسے ٹاپک کو چوز کیا, کوسٹل ٹورزم. یہ ایک ٹاپک ہی نہیں ہے بلکہ پوری ایک دنیا ہے کوسٹل ٹورزم کی. کوسٹل ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے کنٹریز کا ریونیو ہی اس پہ جنریٹ کر رہا ہے. آپ ملیشیا کی بات کریں, آپ انڈونیشیا کی بات کریں, آپ سری لنکا کی بات کریں, اور بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح ہم نے اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا. اور اگر ہم کوسٹل ٹورزم کی بات کریں تو یہ پوری ہماری 1100 کی بیلٹ ہے, اور ہم اگر کراچی سے اس کو شروع کریں تو تقریباً 150 کلومیٹرز کے بعد ایک ہمیں بڑا بہترین بیچ ملتا ہے. پھر اس کے بعد اڑمارا ہے, پسنی ہے, گوادر ہے, جیوانی ہے, یہ سارے بہترین ڈیسٹینیشن ہیں, بہترین پوائنٹ ہیں. تو کوسٹل ٹورزم, اور میں نے جس طرح بتایا کہ پاکستان کے جو اکنامک کرائسس چل رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوسٹل ٹورزم ہی ہے جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل ٹورزم جب بڑھے گا, آپ کے ملک میں انٹرنیشنل ٹورسٹ آئیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا. تو کچھ ایسے ایشوز ہیں, آلریڈی ذاکر صاحب نے بھی ایڈریس کیا, میڈم نے بھی ایڈریس کیا, کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مطلب میں اگر آج سوچ رہا ہوں کہ اگر کنڈ ملیر جاؤں 150-200 کلومیٹرز کے اس پہ اپنی فیملی کے ساتھ اگر ٹریول کروں, تو میرا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اچھا کوئی ہوٹل, کوئی موٹل, کوئی ریزورٹ وہاں پہ اویلیبل ہو. سیکنڈ, پھر فوڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ فوڈ بھی وہاں پہ اویلیبل ہو. تو یہ بیسک 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے. انٹرنیشنلی ہم جب بات کرتے ہیں, میں سری لنکا بڑا فریکوینٹ میرا ٹریولنگ رہی ہے, میں نے وہاں نگیمبو بیچ ہے اور بھی بہت سارے بیچز ہیں وہاں ٹریول کیا ہے. تو میں نے 2-3 چیزیں بڑی دیکھی کہ ایک تو یہ کہ جو بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے نا, وہ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک تھوڑا سا ایک ایشو ہے کہ ہمارا ٹورسٹ کوئی انٹرنیشنلی آئے گا تو آپ اس سے زیادہ چارج کریں گے. میں نے ملیشیا ٹریول کیا, ملیشیا میں جو عام ٹورسٹ لوکل سے چارج کریں گے وہی انٹرنیشنل سے چارج کریں گے. تو سیفٹی, سیکیورٹی اور ساری چیزیں اس کو اسی ریٹ پہ بھی ملنی چاہیے. نارملی ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ناردرن ایریاز جب ہم وزٹ کرنے جاتے ہیں, ادھر ادھر ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بڑا ایڈریس جتنا آپ پہاڑ پہ اوپر جاؤ گے اتنے ریٹ آپ کے ڈبل ہوتے جائیں گے. جمیل بھائی, ہم نے جو ہے نا ایک پروگرام کیا تھا آن گورکھ ہل, سندھ کا مری کہلاتا ہے, اور وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ 2500 کی بریانی کی پلیٹ ہے, 1500 کی 1.5 لیٹر کی سافٹ ڈرنک کی بوتل ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وقت بڑی کارروائیاں ہوئی, ایکشن لیا گیا, لیکن ہوا یہ کہ 2-4 لوگوں کو سزا دی گئی, اور پھر وہی کام گورکھ دھندا پیچھے گورکھ ہل پہ چلتا رہا. خیر, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آ کے میں ایک ایشو اٹھانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیاحت چاہیے, ہمیں ٹورزم چاہیے, کوسٹل بیلٹس کو ہم آباد کرنا چاہتے ہیں. میری ایک لاسٹ میموری ہے کہ 3 اٹالینز آئے تھے پاکستان, ان کو میں گھمانے نکلا تھا سندھ میں, مکلی کی طرف لے گیا, جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان اور قدیم ترین قبرستان ہے, بہت خوبصورت آرکیٹیکچر ہے. تو وہاں پر بھی آ کے جو ہے نا لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد, اور پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے کہ ایسا کیوں ہوا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। कोस्टल टूरिज्म हमारा सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और यकीनन कोस्टल टूरिज्म की जब बात होती है तो सिंध और बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट ही हमारा एक खजाना है 1100 किलोमीटर का। फराह अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। फराह साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। ये बताइए कि बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आपका विजन क्या है? जी थैंक यू सो मच। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए BCDA के बारे में अगर आप जानते हैं, बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, और जो अब हमारी गवर्नमेंट में आके बहुत ज़्यादा एक्टिव भी कर दी गई है। और अभी पिछले दिनों ही चीफ मिनिस्टर ने हेड की थी मीटिंग को, क्योंकि इनकी एक जो गवर्निंग बॉडी है उसको हेड कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिजेंजो, और हर 1 महीने बाद इसकी मीटिंग्स हो रही हैं। और इसकी जिम्मेदारी क्या है कि आपका जितनी भी कोस्टल लाइन के एरियाज हैं उन्हें डेवलप किया जाए। और इसकी डेवलपमेंट में क्या है जी, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ के लाइफ स्टॉक को, फिशरीज को देखा जाए, फिर अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल जो आपके चेंजेस आते हैं, चीजें आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सैलाब की वजह से भी बहुत ज्यादा तबाही आई है पूरे बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ पाम कोकोनट ऑयल और उसकी जो प्लांटेशन है वो भी जारी है। फिर आप जानते हैं कि बीचेस को आबाद करने के लिए लाजमी बात है वहां पर आपको रिजॉर्ट्स भी चाहिए होंगे, एंटरटेनमेंट का भी सामान आपको जरूर चाहिए होगा बीचेस को आबाद करने के लिए। मोटल्स हैं जिसमें होटल्स हैं, रिक्रिएशनल इस पे भी एक्टिविटीज, इस पे भी काम हो रहा है। और तकरीबन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, किसी पे 30% काम कंप्लीट हो चुका है, किसी पे 60% हो चुका है। तो और फिर देखिए सबसे जरूरी बात होती है कि अगर आपने ऐसे एरियाज में जाना है तो इसकी अप्रोच को हमने बहुत इजी बनाना है। और अप्रोच कैसे होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपके रोड्स डेवलप होंगे। अच्छा, फिर हम वाटर स्पोर्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह टूरिज्म रिजॉर्ट्स की मैंने बात की उस पे भी, और फिर वाटर स्पोर्ट्स में आपकी बोटिंग एंड फिशिंग भी आ जाती है। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल होंगी और हो भी रही हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक हमारी नेसेसिटी है दैट इज पीसफुल एनवायरनमेंट, जिस पे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली काम कर रही है जी। और सबसे बड़ा चैलेंज भी फराह साहिबा यही है, सिक्योरिटी को मैनेज करना। एग्जैक्टली। और बलूचिस्तान का तो बिल्कुल यही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, जिसपे हमने काफी हद तक, आप देखें हम पैरेलल चल रहे हैं, हम साथ पीस को भी डील कर रहे हैं कि भाई पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल एरियाज होने चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी यूथ को भी एंगेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ। और फिर ये जो कोस्टल हमारी लाइन है इसको भी डेवलप कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी, हम लोग कराची वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि हम जब कराची से ग्वादर जाना चाहते हैं ना फराह साहिबा, तो हमें मालूम पड़ता है कि हब और विंदर के आगे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, वो सिर्फ ईरानी मिल रहा होता है। तो कोई पंप तो बनवा दें फराह साहिबा प्लीज। देखिए हाँ बिल्कुल, पेट्रोल पंप भी वहां पर बन रहे हैं, और अभी अगर आपने आइंदा कभी जाना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आपको होस्ट करूंगी। वाह, मेरी खुश नसीबी। थैंक यू सो वेरी मच फराह साहिबा, आप अपना इतनी बड़ी आपने बात कह दी है तो दिल तो हमारा बाग बाग हो गया। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि हर कराची का शहरी, हर पाकिस्तानी बिना आपकी रिसेप्शन के वहाँ जाने को तैयार हो। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या अगर कोई फॉरेनर बलूचिस्तान आता है घूमने के लिए तो क्या उसको कोई NOC लेना पड़ता है फराह साहिबा? जी देखिए, अब आपने ये कहा कि हर शहरी को बिल्कुल आम तरीके से वहाँ पर जाना चाहिए, इसी पे ही मैंने आपसे कहा कि ये BCDA जो है बहुत ज्यादा हमने फॉल कर दी है। इसके फ्रूट्स हम कब खाएंगे, इसका नतीजा कब मिलेगा, इसके रिजल्ट कब आएंगे सामने? जी इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आपको। मेरे साथ डॉक्टर नुसरत मौजूद हैं, CEO हैं ब्लू नेट की, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं फराह साहिबा। जी प्लीज। जी फराह, सबसे पहले तो वेरी कांग्रेचुलेशन टू बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और मैं बड़ा क्लोजली देख रही हूँ, और जितना मैंने डेवलपमेंट बलूचिस्तान की देखी है इन टर्म्स ऑफ चाहे वो कोस्टल टूरिज़म हो या दूसरी चीज़ें हो, तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। अच्छा, एक जो मैं समझती हूँ बलूचिस्तान का जो सब इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इशू ही होगा कि जो आबादी है वो टू स्मॉल, तो जहाँ वहाँ पेट्रोल पंप या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किया जाता है तो उसके बेनिफिशरी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए शायद वहाँ का कुछ जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, जब उसकी कोई फिजिबिलिटी बनाई जाती है तो वो फिजिबल नहीं रहता। क्या ये कोई सही बात है? देखिए, अब आपने जिस तरह कहा कि बेनिफिशरी बहुत कम होते हैं, एंड यू नो कि हमारी जो आबादी है बलूचिस्तान की वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। अब इन
چیزوں پہ بھی ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور جو ایریاز جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینیفیشریز زیادہ ہیں, اچھا نئے ولیجز آباد کرنے کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس قسم کے پلان کر رہے ہیں کہ نئے ولیجز آباد کیے جائیں پوری سہولیات کے ساتھ. تو دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے اس پہ فوکس تو ہے, کام کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے بہت اچھے نتائج دیکھیں گے. لیکن یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ کاریاں بلوچستان میں ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. فنڈز بہت کم ہے, پاکستان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہے تو بلوچستان کو کہاں سے دینے ہیں. تو یہی بات ہے کہ فنڈز ہوں گے ہمارے پاس, تو ہی ہمارے جو پلانز ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کی کہ جو ہمارے این او سیز لینا پڑتا ہے, ہمارے جو فارنرز آتے ہیں, دیکھیں ہمیں یہ ہماری ہی عزت کی بات ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھیں, کیونکہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کی بدنامی ہو. تو وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی لازم ہے یہ چیزیں. رائٹ, فراز عظیم شاہ صاحبہ, ترجمان بلوچستان حکومت, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اور ہماری پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے ٹارگیٹس اچیو کرے. عبدالقدوس بتنجو صاحب چیف منسٹر اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں اپنی ٹیم کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے جو آپ نے اپنا ویژن بتایا. لیکن ایک جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا, اپنے تمام پینلسٹ کو بتاؤں کہ میں نے کیوں پوچھا تھا. جب کوئی فارنر آتا ہے تو اسے این او سی لینا پڑتا ہے. ہوا یہ تھا کہ 3 فارنرز آئے تھے میرے ساتھ, وہ بہت ساری جگہوں پر گئے, کراچی میں اور بہت ساری جگہ ہم نے دیکھی. لیکن جب ہم ٹھٹا گئے, مکلی گئے, تو وہاں پر ہمارے سامنے کچھ سیکیورٹی حکام آ گئے اور کہا کہ ان تینوں کی این او سی چاہیے کہ آپ ان کو یہ ویزا لے کر آئے ہیں, لیگل سسٹم کے تھرو, امیگریشن کے تھرو آئے ہیں, لیکن مکلی گھومنے کے لیے ان کو این او سی چاہیے. جس کے اوپر بڑی حیرت ہوئی, اچنبے کی بات تھی کہ مشکل سے ٹورسٹ آ رہے ہیں, آنے کے بعد ان کو یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار آ کے بولیں کاغذات دکھائیے, نہیں ہے کاغذات, اندر چلیے. تو وہ ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے. کبھی ٹپس کی کمپلینٹ آ جاتی ہیں, ایئرپورٹ پہ ٹپس مانگی جا رہی ہیں, کبھی کوئی ٹیکسی ڈرائیور کچھ کر دیتا ہے. تو ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ایکو سسٹم بنانا بہت ضروری ہے. خرم شاہ صاحب, اچھا آپ یقیناً بریک میں بات کر رہے تھے کہ آپ کی بڑی سکسیس سٹوری ہے. آپ کی سکسیس سٹوری سے آج کا نوجوان کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم جس طرح بلوچستان کی بات کریں, ڈیفینیٹلی وہاں کچھ ڈیولپمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں, لیکن ہم سندھ بلوچستان ساتھ ایڈ کرتے ہیں, لیکن سندھ ہم فوکس نہیں کر رہے. ٹو بی ویری فرینک, بلوچستان میں واقعی کافی گنجائش ہے, پوٹینشیل احساس ہے. محرومی اب دونوں جگہ برابر ہو گئی ہے, سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی. دیکھیں یہ بھی ایکچولی مطلب میرا اپنے تھاٹس ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ ایگری کرتے ہیں نہیں, کہ کیونکہ یہ احساس کمتری دکھائی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے. آپ چیزیں دیں نا, ماشاء اللہ آپ بھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ہم سب ہیں, تو مطلب آئی بلانگ ٹو, میں خود ولیجرز ہوں اگر بائی برتھ, تو مگر کیوں نہیں ہے. تو ہم جہاں دینا نہیں چاہ رہے ہم خود نہیں دے رہے جو ہم اس میں. لیکن میں مطلب یہ ایک الگ ڈبیٹ ہو جاتی ہے, اس پہ نہیں جاتے پرسنس. لیکن جہاں تک ٹورزم, بلو ٹورزم اکنامی کے لیے ہے, تو ڈریم ورلڈ نے ایک بہت اچھا پرسنل انیشیٹو اپنے آ کے ڈیسٹینیشنز ہوٹل کے نام سے ایک شروع کیا برانڈ, جس پہ ہم نے منوڑا پہ جا کے, اور الحمدللہ اس میں بڈس بھی تھیں. آپ کافی ہوٹل سب نے بڑی بات تھی, مطلب اوپن بڈس تھی کینٹونمنٹ کی طرف سے آئی, الحمدللہ ڈریم ورلڈ نے وہ ہائیسٹ بڈ کر کے اچیو کی تھی. اور ہم نے وہاں سب سے بڑی ہوا کہ جیسے ابھی آپ کا کہنا تھا کہ کہیں رستے میں آگے جائیں تو ایک واش روم بھی نہیں ملتا صاف, الحمدللہ ہم نے وہاں پہ واش رومز, چینجنگ رومز, لاکر رومز, ریسٹورینٹس, ایوری تھنگ الحمدللہ وہاں پہ کیے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی توسط سے میں آپ کو ہم جو اپنا بلو اکانومی کے اوپر پروگرام کریں گے پھر آپ کے پاس آ کر کریں گے. دیکھیں پروگرام ہم نے وہی ایک چیز کریٹ کی کہ ڈریم ورلڈ کی بھی ایک ویژن جو تھا, یہاں بھی یہ ویژنز ہیں کہ آپ انجوائمنٹ بھی کریں, تفریح بھی کریں, اور اپنا بزنس پی آر مطلب ڈیولپمنٹ, بزنس پروموشنز, میٹنگز, واٹ ایور جو آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں بھی آئیں. مطلب آپ اپنا کام بھی کریں, بزنس پلیجر بھی کریں, اور آپ جو ہے نا ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی کریں. اب لوگ کہیں اور باہر جا رہے ہوتے تھے, آپ یہ دیکھیں جیٹ اسکی کے لیے, اسکوبا ڈائیونگ, یہ سب ہم الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہاں پہ منوڑا بیچ پہ کر دی. سب کچھ ہی ہو گیا ہے نا, اسکائی پیراگلائڈنگ, پیراسیلنگ, بنانا بورڈ, فشنگ, کروز ڈائن. ہم نے بلکہ کروز ڈائنس پہ لوگوں نے انگیجمنٹ سیریمنیز تک ہم نے آرگنائز کر دی, جو لوگ باہر آپ سوچ رہے ہوتے تھے کہ لوگ جا کے کرتے ہیں, بڑا وہ سی, اور سب چیزیں بڑے نامنل ریٹس پہ کر رہے ہیں. جو ابھی میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ مطلب پیسے بڑھا دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو وہی پیسے رکھے ہیں, آپ چیک کر لیں اور آئیں. لیکن پروموٹ سب وہی بات ہے کہ ہم نے, اچھا ڈیفینیٹلی اب ڈریم ورلڈ جو چیزیں کر رہا ہے تو ہم تو خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انویسٹرز بھی چاہیے. آپ کے چینل کے توسط میں کہوں گا کہ ظاہر جب چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک انڈیویجولی بیس پہ تو آج تک آپ اکیلے ہی کر رہے تھے, کوئی ساتھی تھا؟ جی الحمدللہ ہم نے جو ڈریم ورلڈ اٹس بائی اون, لیکن ڈیسٹینیشنز بائی ہم نے منوڑا بیچ پہ, اور اگلی ڈیسٹینیشنز ہیں ہم نے خیبر کیا, پشاور میں خیبر ہوٹل ہیریٹیج, باقی اسکردو میں جو ہے کیرس فورٹ ہے,
تو وہ ہم اس طرح اس میں اپنے ساتھ کولیبریشنز کر کے پارٹنرز کو جو بھی شیئر ہولڈرز ہونا چاہ رہے ہیں. بلوچستان میں آپ بھی جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں؟ نہیں سر, ہم نے بلوچستان میں جو ہے بلوچستان کے سیکرٹری سے بات کی تھی, ان کے کوسٹل اتھارٹیز سے, ان کی ٹورزم اتھارٹیز سے, سب سے بڑی ہماری میں نام نہیں مطلب ان کے لیتا آج کل بڑے, لیکن وہ سب سے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی جیسے کہا کہ جی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, خیر میں وہ بولتے ہیں اور وہ سیکرٹری صاحب 1.5 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں. ماشاءاللہ. بات یہ ہے جب پیسے نہیں تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم لوگ جب تک اپنے خود آپ کو نہیں کریں گے اور ریسورسز مطلب حکومت کے رونے کی بجائے ہم وہی جس اپنی مدد آپ اور مل کے یونائٹ, اور میں نے پھر آپ سے کہا کہ تھینکس فار چینل کہ ہم آپ کے لیے کہیں گے کہ ہمیں انویسٹرز ملے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم سندھ سے لے کے بلوچستان تک انشاءاللہ جی اپیل ہے خرم شاہ صاحب کی طرف سے کہ اگر آپ بھی کوسٹل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بلو اکانومی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو خرم شاہ صاحب سے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے. یقیناً جب 2-4 پاورز ملتی ہیں تو زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی.